अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, 9 मई की आमद से कबल एक बार फिर सियासी बयानबाजी और महाजराई का माहौल गर्म हो गया है। 9 मई वाक़यात के हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत पर लगाए जाने वाले पे दर पे इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए PTI रहनुमाओं की जानिब से जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। PTI के रहनुमा रऊफ हसन की जानिब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ और तजादात का पलंदा करार दिया गया। रऊफ हसन का कहना था कि हम चैलेंज करते हैं कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्जामात PTI पर लगाए हैं उनके सबूत कौम के सामने लेकर आए जाएं। DGISPR की जानिब से दस्तयाब फुटेजेस के हवाले से बात पर रद्द अमल देते हुए रऊफ हसन साहब का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का तज़किरा किया गया कि तमाम मनाजिर कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किए हैं, तो उस CCTV फुटेज को मंजर आम पर लाया जाए। कहते हैं जी कि ये तमाम मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो जिनाह हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है। मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो CCTV फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई? किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन मुजरिम है यहां? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू की तायद भी सामने आई। रऊफ हसन का कहना था कि DGISPR ने जुडिशल कमीशन की तश्कील को मशरूत किया है, लेकिन हम इसको भी कबूल करते हैं। साथ ही रऊफ हसन साहब की जानिब से यह भी ऐलान सामने आया कि अगर शराइत पर मबनी जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि बानी PTI इमरान खान पर हमले, साइफर साजिश समेत 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में धांधली की भी तहकीकात करे। कमीशन बना लें और वो उस कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इस बात का तयन करे कि किन्होंने करवाया और कैसे करवाया और क्यों करवाया। लेकिन वो जुडिशल कमीशन फिर 2014 के धरने की भी बात करेगा। वो जुडिशल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा। साइफर रजीम चेंज, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, ऑडियो लीक्स जो हुई थी, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग, 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा। ये जो कि हम डिमांड करते आए हैं, DGISPR साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे। जी नाज़रीन, आज PTI को एक बड़े धचके का सामना उस वक्त करना पड़ा जब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI की क़यादत को आड़े हाथों लिया। शेर अफजल मरवत ने मौजूदा क़यादत से इजहार ला ताल्लुकी करते हुए PTI की सीनियर क़यादत पर बेतहाशा इल्ज़ाम आयद किए। उनका कहना था कि पार्टी की क़यादत ने बानी PTI इमरान खान को हर मामले में मिसगाइड किया है। मौजूदा क़यादत के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि PAC के मामले पर शिबली फराज ने इमरान खान को गुमराह किया। ये वक्त था पार्टी को एहतजाज के लिए मुतहर्रिक करने का, लेकिन मौजूदा क़यादत एहतजाज और जलसे में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। हमने PTI को और कौम को कहा कि ईद के फौरन बाद हम एहतजाज पे निकलेंगे। कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। न जलसे कर सकते हैं न एहतजाज कर सकते हैं, और ये हमारी जंग थी। खान एहतजाज चाहता है, मैं एहतजाज चाहता हूं। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूं, और न मैं इनको कायद समझता हूं न ये मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूं और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। जी, इन सभी इश्यूज पे बात करेंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। कल की आपकी एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आज आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सर, एक तो काफ़ी सारी बातें हैं, डेफिनेटली मैं आपसे करूंगी, लेकिन कल एक तो पहले आप लोगों को ये कहा गया कि आप एक सियासी जमात नहीं हैं, आप एक टोला हैं, और वो ज़ाहिर है 9 मई के वाक़यात से जोड़ के कहा गया जी कि रियासती इदारों पे जो हमलावर होते हैं वो सियासी जमातें नहीं होती, वो एक टोला हुआ करते हैं। आज इंटरनली भी आपको कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। कैसे देख रहे हैं? शेर अफजल मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ये कहते हैं जी कि वो है मुर्दा घोड़ा हो गई है ये जमात। अब शेर अफजल मरवत साहब के बारे में मैं एक्चुअली बात नहीं करना चाहूँगा। सर, इतनी लंबी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई हैड टू आस्क। उन्होंने बात की है। जी बिल्कुल। एक शख्स PTI इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात है कि शायद हमें अंदर रह के भी उसका एहसास नहीं है। वो तो जब कुछ चीज़ डेवलपमेंट होती है और हमारे पास कमेंट्स आते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि वो हमारे अंदाजे के उससे भी ज़्यादा बड़ी जमात है। तो उसमें एक शेर अफजल मरवत साहब का कुछ कहना जो है वो कोई मान ही नहीं रखता, कोई रेलेवेंस नहीं रखता। अनफॉर्चुनेटली वो जो करना चाहते थे वो उसमें कामयाब नहीं हुए, जो उहदा लेना चाहते थे वो कामयाब उसमें नहीं हो पाए। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक हार्ट बर्न है, ये जो निकल रहा है, हार्ट बर्न है जिसकी वजह से वो सब कुछ कह रहे हैं। वो हमारे पार्टी के मेंबर हैं, वो हमारे MNA हैं,
اور ہم کو ایک پارٹی کے ممبر کے طور کے اوپر ٹریٹ کرتے ہیں اور ٹریٹ کرتے رہیں گے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جی اوور اے پیریڈ آف ٹائم چیزیں سیٹل ڈاؤن. لیکن عہدے کی جہاں تک بات ہے, انہوں نے آج اپنی گفتگو میں کہا, انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کس کے پاس جائے گی یہ فیصلہ سعودی عرب نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں شبلی فراز اور عمر ایوب میرے خلاف کیمپین کرنے میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے یہ پیغام عمران خان کو دیا کہ اگر آپ نے ان کو لگوایا سعودی عرب ناراض ہو جائے گا. یہ بات جو ہے یہ حقیقت سے اس کا دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ہر تھرسڈے کو خان صاحب کے ساتھ ملتا ہوں اور تھرسڈے کو ہی باقی لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا خان صاحب کے ساتھ. میرے سامنے جب باتیں جب بھی ہوئی ہیں کبھی یہ چیز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں آئی, کبھی نہیں ہوا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا پبلک اکاؤنٹس والے یہ خان صاحب کے فیصلے ہوتے ہیں. خان صاحب نے یہ میٹر جو تھا وہ پولیٹیکل کمیٹی کو ریفر کیا تھا, بیکاز جب شیر افضل مروت صاحب کی نامینیشن ہوئی تھی تو اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی ان کی ذات کی معرفت سے, بیکاز ان کی اسٹیٹمنٹس جو آئی تھی وہ فنڈنگ سارا کچھ بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. تو خان صاحب نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ اس معاملے کو دوبارہ سے ہم کھولیں گے, اور انہوں نے ہی یہ معاملہ پولیٹیکل کمیٹی کے پاس بھیجا تھا. پولیٹیکل کمیٹی نے لاسٹ فرائیڈے کو ایکساسٹیولی ڈسکس کیا, اس کو ڈیبیٹ کیا, اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی ہے, اور ووٹنگ میں جو فیصلہ کیا گیا وہ پھر آٹومیٹیکلی یونانیمس فیصلہ بن جاتا ہے پولیٹیکل کمیٹی کا. وہ اس کو ہم نے خان صاحب کے پاس لے کے گئے, انہوں نے اس کو انڈورس کیا. تو کسی حد تک تو مروت صاحب ٹھیک نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں کا بھیجا ہوا فیصلہ تھا, آپ لوگ نہیں چاہتے تھے, مطلب پولیٹیکل کمیٹی نہیں چاہتی تھی کہ مروت صاحب اس عہدے پر آئیں. خان صاحب کو آپ نے کہا, خان صاحب نے آپ کی بات سن لی. دیکھیے خان یہ ایسی پارٹی ایسی چلتی ہے. خان صاحب نے کمیٹیز کس لیے بنائی ہیں؟ پولیٹیکل کمیٹیز دی ایپیکس کمیٹی, سو وہ یہ دونوں طرف ٹریول کرتی ہے. خان صاحب انسٹرکشنز پولیٹیکل کمیٹی کو بھیجتے ہیں جو پولیٹیکل کمیٹی امپلیمنٹ کرتی ہے. بعض دفعہ خان صاحب پولیٹیکل کمیٹی سے رائے طلب کرتے ہیں, ہم رائے دیتے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر فائنل فیصلہ پھر خان صاحب نے کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ہماری رائے طلب کی, ہمیں بھیجا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اس کا فیصلہ کرے. ہم نے ڈیبیٹ کر کے ڈسکس کر کے ایگزاسٹیولی ڈسکس کر کے ان کو اپنا فیصلہ بھیج دیا جو انہوں نے انڈورس کر دیا. دیٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس میں کسی کی کوئی کنسپریسی نہیں ہے, نہ کبھی شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں ہم لوگوں نے کوئی نیگیٹو فیلنگس پارٹی کے ممبران کے درمیان ہے. ہاں اوپینینس ہوتے ہیں, اوپینینس کو ہم کرب نہیں کر سکتے. ڈو یو سی اٹ ایز اے لاس فار یور پارٹی؟ کیونکہ وہ یہ اب کہتے ہیں کہ میں ابھی بالکل ایکٹیو نہیں ہوں گا جب تک مجھے خان صاحب نہیں کہیں گے کہ احتجاج کے لیے ایکٹیو ہو, میں ایکٹیو نہیں ہوں گا. انہوں نے مردہ گھوڑے کے کانٹیکس میں یہ بھی کہا کہ جب مردہ گھوڑا بن چکی تھی اس وقت میں نے اٹھایا جماعت کو. کچھ حد تک درست نہیں ہے, ریلی بھی کی, پبلک کیمپیننگ بھی کی انہوں نے. نہیں دیکھیے یہ ایگزیجریشن ہے بہت زیادہ. اسی پی ٹی آئی کبھی مردہ گھوڑا نہیں بنی, نہ کبھی بنے گی. پی ٹی آئی ایک بڑی وائبرنٹ جماعت ہے, اس میں جو لوگوں کی تعداد بائی اٹ سیلف اتنی زیادہ ہے. ہاں کبھی کوئی اگر آپ کوائٹلی بیٹھ کے زیادہ مطلب آپ باہر نہیں نکلے, یہ سارا کچھ نہ ہو, تو اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ اور معنی رکھتی ہے. بالکل یہ اس میں صداقت نہیں ہے. لیکن باہر تو وہ نکلتے رہے نا, اور مشکل وقت میں نکلتے رہے. میں اسی پر ہی آ رہا تھا کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو ہم ایکنالج کرتے ہیں. اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی ہم ریزرویشنز نہیں رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ دی غیر مناسب موقعوں کے اوپر, غیر مناسب فورمز کے اوپر, اس سے جو ہے پارٹی نے سفر بھی تو کیا نا. کنٹروورسیز تو بنتی رہی ان کی وجہ سے, کریٹ کرتے رہے نا وہ. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے, لیٹس تھنگس سیٹل ڈاؤن ناؤ. وہ پارٹی میں ہے, پارٹی کے ممبر ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اچھا وہ اپنا اور آپ لوگوں کا یعنی باقی لیڈرشپ کا ایک موازنہ بھی کرتے رہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ جی میں تو باہر نکلتا رہا, میں تو کسی سے نہیں ڈرا. پھر انہوں نے ایک لمبی فہرست بتائی جلسوں کی کہ جو آپ لوگوں نے پہلے اناؤنس کیے پھر کینسل کر دیے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو باہر نکلتے نہیں ہیں, میں نکلنے والا تھا, مجھے سائیڈ لائن کر دیا. دیکھیے ایک بندہ جو ہے وہ 50 بندوں کو ریپلیس نہیں کر سکتا. جو 50 بندوں کی ویلیو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس قسم کا عطاب پی ٹی آئی کے اوپر نازل ہوتا رہا ہے پچھلے خاص کر ایک سال سے 9 مئی کے بعد سے, اس میں پنجاب میں خاص کر پنجاب میں اس میں ڈیفینیٹلی ایک سچویشن ایسی تھی جہاں کے لیڈران جو باہر آئے وہ پکڑے گئے, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو ہماری انڈر گراؤنڈ تھی ساری لیڈرشپ تھی, لیکن اس کے باوجود کنسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر ایجیٹیشن ہو رہا تھا. انہوں نے بھی جا کے کچھ جلسے ایڈریس کیے, وہ ہم ایکنالج کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن دین ایک جو اسپرٹ ہوتی ہے بینگ ان اے پارٹی, وہ اسی کے تحت ہر بندہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. اگر شیر افضل مروت صاحب نے ایک رول پلے کیا, اس کو پارٹی اکنالج کرتی ہے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی میں ہی تھا صرف اور باقی نہیں تھے, سب لوگ تھے, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب باہر ہماری بختر بند گاڑیاں ہوتی تھیں, پولیس وین کھڑی ہوتی تھی, پرزنر وین کھڑی ہوتی تھی, ہم لوگ بیٹھے ہوئے اندر کام کر رہے ہوتے تھے. تو کیا ہوا نا بہت. اور جو باقی لوگ جو ہیں جو اس وقت بھی عمر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, وہ
ہمارے جو اجاز صاحب ہیں, جو ہمارے سینیٹر ہیں محمود الرشید صاحب ہیں, یہ 1 سال سے زیادہ ان کو جیل میں ہو گیا ہے. عالیہ حمزہ ہے, سمن ہے, اور بہت سے ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ اس وقت انہوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انڈیویجول کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا, کل والے ایشو پہ میں آنا چاہتی ہوں, لیکن بیفور آئی موو آن, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ آئی تھنک نام اب شیخ وقاص اکرم صاحب کا کنفرم ہو گیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل ایک جگہ پہ بات کی, انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ کوئی ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ جو نام یہ دیں گے ہم اسی نام کو جو ہے وہ آخر میں فائنل کر دیں گے, تو اگر وہ آپ کے نام کو نہیں مانتے تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ تو وہ ہم اس کو ہم جتنا دیکھیے جو پارلیمنٹ کا جو فنکشنز ہیں ان کی وائلیشن ہوگی تو ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. اگر کوئی اور ہے, یہ زیادہ تر جو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے عمر ایوب صاحب, یہ ان کے کانٹیکس میں آئے گا, اور باقی جو لوگ ہیں ہمارے مثلاً اسد کیسر صاحب اس کو ہینڈل کریں گے, وہ فارمر اسپیکر رہے ہوئے ہیں, وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو جانتے ہیں. لیکن وائلیشن ویسے آئی تھنک یو نو کہ نہیں ہے ہوگی, کیونکہ ٹریڈیشن ہے یہ خالی کہ اپوزیشن کو دیا جاتا ہے, اٹس ناٹ رول. نو, ٹریڈیشن ہے کہ جو اپوزیشن کو دیتا جائے, لیکن لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیٹس سی. اچھا, ویسے ٹو بی فیئر آن ہم, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کو عہدہ نہیں دیں گے. ہی سیڈ کہ شاید ہم اس نام ہم کسی کو بھی پک کر سکتے ہیں. دیکھو وہ ان کی پیروگیٹو نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کی پیروگیٹو ہے جو کہ اپوزیشن میں لیڈ کرتی ہے, ہیڈ کرتی ہے. آئی ایم سوری, آئی ایم ویری سرٹن اباؤٹ اٹ. یہ ان کا پیروگیٹو نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک پول دے دیں, پینل دے دیں 3 لوگوں کا, ہم اس میں سے چوز کریں گے. ہم کیوں دیں پینل؟ لیکن بہر صورت میں آپ کو لیٹ می سے اٹ اگین کہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کر کے وہ اس کو پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ان دی فرسٹ انسٹنس آئی ہوپ کہ کوئی پرابلم نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. کل ایک پریس کانفرنس آئی سر, اس کے بعد آپ کی جوابی پریس کانفرنس آئی, خاصی دھواں دار دونوں پریس کانفرنسز تھیں. آپ نے اس پریس کانفرنس کو کیسے ریسیو کیا؟ آپ نے کل کافی وضاحت سے اس بات کو جو ہے وہ بتا دیا ہے, لیکن 2-3 چیزیں جس پہ میں مزید چاہوں گی کہ ہم پھر بھی ضرور بات کریں. ایک تو اگین جو ان کا مسلسل یہ کہنا کہ آپ لوگ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, اور ساتھ میں یہ کہنا کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے, آپ لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے انتشار پھیلانے والے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ معافی مانگ لیں, اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی صورت نہیں ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو کہنا کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ بذات خود ایک ٹریوسٹی ہے. اور میرا خیال ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے انسان کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آج کل جب ہم کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو کہ جس کا کہ حقیقت سے دور پار کا واسطہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کوئی 2 اوپینینس نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے پاپولر جماعت جو اس وقت وہ پی ٹی آئی ہے, اور اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ABC XYZ جو ہے وہ اس ریالٹی کو نہیں بدل سکتے. نمبر 2, پریس کانفرنس ہوئی اور ایک وینم اور پوائزن کا مرکب تھی. وہ نفرت جو ہے وہ الفاظ میں پوشیدہ تھی جو نکل رہے تھے. نفرت تھی یا گلہ تھا؟ مجھے لوگوں نے کہا جی وہ تو گلہ بھی کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ادارے کے ساتھ. پیار محبت کی بات ہوتی ہے نا, گلہ تو یہاں تو نفرت کی تھی کہ آپ نے کیا. دوسری بات ہے کہ فرد واحد کے کہنے سے کیا کوئی بندہ ملزم ہو جائے گا, کوئی مجرم ہو جائے گا, یا فرد واحد کے کہنے سے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے گی. ہم بارہا بسا اوقات ہزارہا دفعہ پچھلے 9 مئی کے بعد یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, جو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بڑے مؤدبانہ طریقے سے ان کو کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کرتے ہیں. وہ 2014 کا جو سیٹن تھا وہ بھی میں نے کہا جی وہ بھی کرے. اس کے علاوہ وہ پھر 9 مئی بھی ڈیبیٹ کرے, وہ پھر باقی جو ایشوز ہیں وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں کہ ان سب کو ڈیبیٹ کرے. بالکل کرے, سب کچھ کرے, 71 بھی کرے, 49 بھی کرے, 48 بھی کرے, سب کچھ کرے, بالکل کرے. دیکھتے ہیں کہ کون مجرم ٹھہرتا ہے. ہاں ہونا چاہیے اس ملک میں, ایک دفعہ تو کریں, سارا کچھ نکالیں, جو بھی پرابلمز رہے اس ملک میں 76 ایئرز میں ان کو ڈیبیٹ کریں. تو دونوں فریقین راضی ہیں میرا خیال ہے, جوڈیشل کمیشن تو بن ہی جانا چاہیے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے نا 1-2 باتیں. ایک تو آپ نے کہا سب سے پاپولر جماعت, اس پر بھی انہوں نے کل بات کی, اس پہ بات کروں گی. آپ فرد واحد کہہ رہے ہیں, وہ ادارے کے بہاف پہ بات کر رہے تھے. فرد واحد تو شاید ادارے کو کون چلاتا ہے؟ فرد واحد چلاتا ہے. ان کے بہاف I've been part of the institution. I know. ان کے بہاف پہ بات I have been part of the institution. I've served a part of my life there. I know and I love the institution. It runs in my veins. مجھے ایک بریک پتہ ہے کیسے. بریک سے واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہے.